बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात दहम उर्दू नसाब पंजाब और फेडरल बोर्ड का दूसरा सबक नज़रिया पाकिस्तान का दूसरे हिस्से की हम तशरीह कराऊंगी आपको। उम्मीद है पहले वाले हिस्से की आपको तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपको किसी वीडियो तक को मुश्किल सर्च करने में या ढूंढने में मुश्किल हो तो आप माई मैक्सप्लेट के चैनल लिस्ट पे जाएं। वहां आपको तरतीब के साथ अलग-अलग हिस्सों में पोर्शंस में आपको ये वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की यानी कौम को बनाने के लिए तश्कील यानी कौम की बनाने के लिए दो बुनियादें हैं, यानी दो सोचें हैं, यानी दो वजूहात की बिना पर कौमें बनती हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्करीन ने कायम की है, यानी मगरब कौन सा है? यूरोप है। मुफक्करीन कहते हैं फिक्र करने वाले, सोचने वाले, थिंकर जिसे कहते हैं। तो इसका नाम पूरा मगरबी मुफक्करीन ही आप लिखेंगे कि एक वो जो मगरब के मुफक्करीन, इस तरह भी लिख सकते हैं कि मगरब के जो मुफक्करीन हैं उन्होंने कायम की, उन्होंने बनाई है। और दूसरी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है, उनकी बनाई हुई है। अहले मगरब यानी मगरब के रहने वाले खानदानी यानी खानदान, नस्ली यानी नस्ल और कबायली यानी कबायली लोगों को की बुनियादों पर, कबायली बुनियादों पर यानी वो क्या करते हैं, वो खानदानी, नस्ली और कबायली, नस्ल यानी खानदान और कबायली जो है ना, उस बुनियादों में जरा वुसअत पैदा करें, यानी उसको जरा फैला कर कौमियत की बुनियादें जो वो है जोग्राफाई हदूद पर अस्तवार की। जोग्राफाई हदूद कहते हैं हदबंदी, जैसे होता है ना किसी की बाउंड्री, किसी मुल्क की हदूद, यानी मगरिब ने जो अहले मगरिब ने, मगरिब के रहने वाले ने जो कौम बनाई है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसमें उन्होंने खानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में, यानी इन कबायलों को खानदान और नस्ल से जरा बुनियादों को जो है जरा वुसअत पैदा की, इनको आगे बढ़कर, आगे फैल कर जो है कौमियत की बुनियाद जो है उन्होंने हदबंदी पर उस्तवार किए बनाई है। जोग्राफिया कहते हैं किसी मुल्क की बाउंड्री, किसी मुल्क की हदूद, किसी मुल्क का रकबा, यानी उस पर उन्होंने उस पर बनाई है कि जिसका जिस्म, और कहा कि कौम वतन से बनती है, यानी जितना बड़ा मुल्क होगा, जितने ज्यादा उनके पास जगह होगी, जितने बाउंड्री ज्यादा होगी, उसमें रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो सारे एक कौम कहलाएंगे। यानी जिसके पास जितना ज्यादा इलाका है, जिसके पास जितना बड़ा मुल्क है, तो जोग्राफिया क्या होगा कि जोग्राफिया पर जो जितना बड़ा मुल्क है, जितना बड़ा इलाका है, जिसके पास जितनी बड़ी चीजें हैं, उस पर जो उसने वो कौम बनाई और कहा कि कौम वतन से बनती है, यानी जितना बड़ा वतन कौम उतनी ज्यादा। इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का दरवाजा खुला, यानी इस ख्याल जो इन्होंने इस ख्याल से ये कौम की जो हदबंदी की थी, उस ख्याल के मुताबिक दुनिया के इंसान जो है ना, उनके आपस में लड़ाई जो है ना वो शुरू हो गई। जैसे पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, लोग किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए, ताकि उनका हिस्सा हमारे पास आ जाए, हमारा एरिया बड़ा हो जाए, हम एक बहुत बड़ी कौम बन जाए, हमारे यहाँ हदूद हमारी बढ़ जाए मुल्क की, तो उसको हासिल करने के लिए जो है ना वो जंगें लड़ी गई। तो जिससे जो है ना मुस्लिम इंसानों में जो है वो तबाही बर्बादी आ गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और फिर दो आलमी जंगों के होने से, यानी और वो दो आलमी जंगें भी इसी बुनियाद पर वो लड़ी गई होने से बाखूबी जाहिर है, यानी साफ नजर आता है, यानी दो आलमी जंगें भी उनको देखने से साफ नजर आता है कि अहले मगरब का जो नजरिया था कौम बनाने का था, उसे इंसानों की आपस में लड़ाई या बर्बादी का बायस बना। उनका नजरिया क्या था कि उनकी सोच क्या थी कि खानदान, नस्ल, कबायली बुनियादों में जरा फैला कर उसको जरा आगे बढ़कर जो है ना
وہ قومیت کی بنیادیں جو ہے نا وہ حدود، ملک کی حدود پر جس استوار بنائی جائیں، اور کہا قوم وطن سے بڑھتی، جس ملک کی حدود جتنی بڑی ہوں گی قوم اس حساب سے بڑی ہوگی. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، یعنی وطن کے حساب سے جو قوم ہوتی ہے اس کی بنیاد پر یہ لڑی گئی. اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، یعنی یہ وطن جتنا بڑا ہوگا اس میں جو موجود لوگ ہوں گے اس حساب سے جو قوم بنے گی، اس کا جو ہے نا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام تھی. یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرنے میں تو یہ بات بالکل ہی ناکام تھی. ظاہر ہے اگر سارا علاقہ ہندوستان کے پاس ہے تو وہ ہندوستانی قوم کہلائے گی، اس میں مسلمانوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، کیونکہ سارے حدود میں جتنے بھی لوگ شامل آئیں گے وہ سارے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے ہندو، سارے ہندوستانی قوم کہلائیں گے. کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن کر رہ جاتے ہیں، یعنی ایک مجبور تھوڑی سی تعداد میں، اقلیت کہتے ہیں کم تعداد، جس میں مطلب جس اقلیت کا تو اکثریت زیادہ اور اقلیت مطلب کم تعداد میں بن کر رہ جاتے، ایک چھوٹی سی قوم بن کر رہ جاتی. یعنی ہوتی تو وہ ہندوستان میں، لیکن وہ ہندوستانی قوم کہلاتی اور ہندوؤں کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹی نظر آتی. اب ہے قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے، یعنی قومیت کی دوسری جو بنیاد رکھی گئی، جو قائم کی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت، یعنی اسلامی قوم، اسلامی ملت، اسلامی قوم بناتے وقت، تشکیل بناتے اور ملت اسلامیہ، اسلامی قوم، تو اس کو آپ پراپر ایک سیدھا سا لفظ پورا بولیں گے کہ ملت اسلامیہ بناتے وقت قائم فرمائی تھی، یعنی بنائی تھی، قائم کی تھی، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، یعنی جو مغرب کی سوچ ہے قومیت کے بارے میں اس سے بالکل الگ ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی اپنا موازنہ مغرب سے نہ کر، عمل کے لیے آپ سلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی ان کا انحصار حد بندیوں پر ہے، یعنی اہل مغرب کا انحصار حد بندیوں پر، جس کی حد زیادہ ہوگی ملک کی اس پر ہے. لیکن مسلمانوں کی جماعت جو ہے نا وہ مذہب پر ہے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ سارے ایک ہی مذہب ہوں گے، وہ ایک قوم کہلائے گی. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یعنی ایک سوچ والی. اس کو نظریاتی کو آپ نظریاتی لکھیں گے، لیکن اس کا مطلب آپ تھوڑا سا سن لیں کہ نظریاتی ہو کیا چیز ہوتی ہے، کہ مطلب ہے کہ ایک سوچ والی قوم ہے، سوچ رکھنے والی قومیت ہے، قوم ہے جو کس پہ، جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہوئی، یعنی جو لا الہ الا اللہ پر بنی. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں. جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم بنائی اس میں نہ نسل شامل ہے، نہ رنگ شامل ہے، نہ وطن شامل ہے، بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ایک قوم بن گیا. بلکہ ایک، یعنی اب اس کا آگے اس کا تفصیل آ رہی ہے کہ بلکہ ایک نظریہ، یعنی اس کا سب کا جیسے مسلمان اگر لا الہ پڑھ لے گا تو اس کا نظریہ ایک ہو جائے گا، اس کا خیال ایک ہو جائے گا، اس کی سوچ ہو جائے گی. ایک عقیدہ، یعنی اس کا ایمان ہوگا، یعنی اللہ پر جو ہے نا وہ یقین ہوگا. ایک کلمے کی بنیاد، یعنی ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، یعنی ایک کلمہ کی وجہ سے وہ بنی، کلمہ یعنی لا الہ کی وجہ سے. اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے، یعنی اس نظریاتی حصے کو کیا کہتے ہیں، الگ مقام دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اسے یا دوسروں کو بتانے کے لیے اسے ملت کہا گیا، یعنی اسے قوم کہا گیا. ایسی نظریاتی قومیت میں، یعنی جو مسلمانوں کی جو قومیت تھی سوچ والی، اس کو آپ ایکسپلینیشن میں سوچ والی نہیں لکھیں گے، اس میں آپ نظریاتی ہی لکھیں گے کہ ایسی نظریاتی قوم میں ہر نسل کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر رنگ کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور ہر جغرافیائی خطے کے، یعنی ہر جگہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے ان میں جگہ ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، یعنی کوئی جو نا پنجاب میں تھا، کوئی مغرب میں تھا، کوئی مشرق میں تھا، ایک ایسی قوم کے ماتحت، یعنی اس کے تابع، جسے ہم کہتے ہیں نا انڈر، کسی کے انڈر کام کرنا، تو ایسی قوم کے تابع، یعنی اس کے نیچے رہ کر اقلیت بن کر رہنا، یعنی کم تعداد میں، یعنی ایک چھوٹی سی قوم بن کر رہنا منظور نہ تھا، یعنی بالکل قبول نہ تھا.
جو اسلامی قومیت کے برعکس یعنی اسلامی قوم ہے اس کے جو ہے نا وہ الٹ جو کس پر یقین رکھتی ہے؟ ذات پات پر. یعنی ہندوؤں کی اپنی ذاتیں، کسی کو بڑی ذات سمجھتے ہیں، چھوٹی والی ذات سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اس طرح چھوت چھات کے یہ جو ہے نا یہ ذات جو ہے نا اس کو ہم کھانا کھا نہیں سکتے، یہ ناپاک ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا وہ بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، یعنی ان کے قانون پر عمل کرتی تھی. یعنی ان سب باتوں پر جو ہے نا وہ عمل کرتی تھی، یعنی اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تھی. یعنی جو اسلامی قومیت کے الٹ ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی جیسے رسم و رواج میں، بندھنوں کے مطلب رسم و رواج میں جو ہے نا وہ چل رہی تھی، یعنی انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، ان سے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی. چنانچہ انہوں نے جداگانہ قومیت یعنی ایک الگ قوم کے لیے یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا یعنی الگ وطن کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے کہا ہماری قومیت الگ ہونی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے یعنی اسلامی قومیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو بیس بناتے ہوئے، اس کو اس پر یقین کرتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کے مانگنا شروع کر دیا. اب اس الگ وطن میں کیا کریں گے وہ؟ جس میں وہ اپنے عقیدے یعنی اپنے ایمان، اپنے نظریہ زندگی یعنی زندگی کی ان کی جو سوچ ہے، وہ اپنے طرز معاشرت کے ماتم رہن سہن، مسلمانوں کو جو رہن سہن کے انداز ہے، اسلامی اصول ہے رہن سہن کے، اس کے مطابق وہ وہاں پہ زندگی بسر کر سکیں یعنی گزار سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید یعنی نئے زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. یعنی نئے زمانے کی آنے والی دور کی یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے نئے زمانے کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے مستقبل کو یعنی اپنے آنے والی نسلوں کو یا اپنے آنے والے وقت کو ٹھیک کر سکیں، بہتر بنا سکیں. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی یاد رکھنی چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور یعنی روایات کا جو خیال ہے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک خاص مقام رکھتا ہے. اخوت یعنی بھائی چارہ، مساوات یعنی برابری، عدل یعنی انصاف، دیانت یعنی دین کے راستے پر خدا ترسی یعنی لوگوں پر رحم کرنا، انسانی ہمدردی، لوگوں کا خیال کرنا، اور عظمت کردار یعنی بہترین کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، یعنی اس کو آگے نہیں پھیلایا جا سکتا. نظریہ پاکستان کا مقصد جو ہے وہ محض یعنی صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں. نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت تھا، یعنی اسلامی اصولوں کو رائج کرنا اور پوری دنیا میں پھیلانا، اور اہل عالم کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت کا دکھائی دینا، یعنی مثالی حکومت بن کر دکھانا، اس کا ایک نمونہ پیش کرنا کہ ہم واقعی اسلامی حکومت ہیں. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، بہت برا گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت یعنی یہ ملک کبھی قائم نہ ہونے پائے، بننے نہ پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کے پاس اکثریت تھی، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ کیا ہمیں پاکستان کا جو مطالبہ تھا یعنی پاکستان کا جو بننے کا وجود تھا، پاکستان کو جو بنانے کا مقصد تھا یا اس کے جو بنانا چاہتے تھے، وہ حق اور انصاف پر مشتمل تھا، یعنی سچائی اور انصاف پر مشتمل تھا. اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت یعنی سچی قیادت، سچی رہنمائی، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل پہم یعنی مسلسل عمل کی وجہ سے یا مسلسل کوشش کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا یعنی بن گیا. پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک یعنی بننے سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم یعنی خاص ملکوں میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے یعنی ہمیشہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی اس کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا. اس کی بدولت یعنی اس کے ذریعے ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم یعنی مضبوط اور شاندار یعنی بہترین بنا سکتے ہیں. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی
اور فلاحی مملکت بنانا ہے. فلاح کہتے ہیں دوسروں کے فائدے والی, تو اس کو فلاحی کو فلاحی رہنے دیجیے. فلاحی مملکت لکھ کے ساتھ فائدے والی یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی مملکت بنانا ہے. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں کرنا چاہیے, یعنی ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سامنے شرمندہ ہونا پڑے. یعنی قیامت کے دن جب ہمارا سامنا ان کے ساتھ ہو تو ہمیں شرمسار ہونا پڑے, ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہمارا جینا یعنی ہم جئیں تو پاکستان کے لیے اور مریں تو پاکستان کے لیے, قومی مفاد کے سامنے, یعنی ہمارے قوم کے فائدے کے سامنے اپنے ذاتی مفاد کو یعنی ذاتی فائدے کو دل سے نکال دینا چاہیے, یعنی اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے. ہر قسم کی گروہ بندی یعنی تفرقہ, لڑائی جھگڑے, گروہ بنانے سے بالت ہو کر, یعنی ہر قسم کی گروہ بندی یا تفرقہ بازی سے بچ کر یا اسے ہٹ کر جو ہے نا اس کو پیچھے رکھ کر تمام پاکستانیوں کی فلاح بہبود یعنی ان کے فائدے کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے, ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے, یعنی نظریہ پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے یا پھیلانا ہے. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا یعنی اپنے سامنے رکھا, اس کو مقصد اپنا زندگی کا بنا لیا اور اپنی سیرت اور کردار سے, یعنی سیرت اور کردار دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کام کرتے ہیں اس کے ذریعے یعنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی, یعنی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی, تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا, یعنی نمایاں مقام حاصل ہوگا, ایک الگ درجہ حاصل ہوگا. اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا یعنی طاقتور, مستحکم یعنی مضبوط, شاندار یعنی بہترین اور پرعظمت یعنی عظیم بنانے میں انشاءاللہ تعالی پوری طرح کامیاب ہوں گے. امید ہے بچوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو تھوڑا سا مشکل ہے, الفاظ جو ہے نا وہ ایسے ان کے اندر جو ہے نا بہت گہرے مطلب ہوتے ہیں, لیکن وہ لفظ ہی ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے مطالب یا مطلب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ الفاظ آپ کو ویسے استعمال کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.